बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नाज़रीन जो सबसे बड़ी ख़बर है वो है कौमी असम्बली का हाल, पार्लियामेंट हाउस, और वहाँ पे इस वक्त एक अहम तरीन ब्रीफिंग चल रही है और ब्रीफिंग दे रहे हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, ISI के सरबराह हैं और सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, वो दे रहे हैं। और उनके साथ इसकी क़यादत, इस फ़ौजी टीम की क़यादत कर रहे हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। भरपूर तैयारी के साथ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं जी उधर, और दीगर फ़ौजी हुक्काम भी मौजूद हैं। ये बता दूं कि ये कौमी असम्बली के हाल में दी जा रही है, जहाँ पे कौमी असम्बली का सेशन होता है, बजट सेशन भी आपने देखा होगा, और ये पहले से प्लान था लेकिन दानिस्ता। ये पहले ये बताया गया कि कमेटी रूम नंबर 2 में होगी, लेकिन असल इंतज़ामात जो थे वो कौमी असम्बली हाल में ही किए गए थे, और इसमें बाकायदा तौर पे स्लाइड्स के ज़रिए और बड़ी बड़ी LCDs के ज़रिए सारी ब्रीफिंग दी जा रही है। नक्शे दिखा के बताया जा रहा है पाक अफ़गान बॉर्डर पे क्या सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान के अंदर की सूरत हाल क्या है, अफ़गानिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, और मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान किस तरफ जा रहा है, तमाम ख़दशात से आगाह किया जा रहा है। फिर ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के अज़ाइम क्या हैं मुस्तक़बिल में, और इंडिया और अमेरिका, और फिर जो क्वाड बन रहा है 4 कंट्रीज़ जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, अमेरिका है, जो चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना के मद्दे मुकाबल एक 4 मुल्क की जो इत्तेहाद है वो मंजर आम पे आया हुआ है, और उसमें इंडिया का क्या रोल उनको दिया जा सकता है, क्या दिया जा रहा है, और अमेरिका और इज़राइल की इंडिया के अंदर इस वक्त क्या इंगेजमेंट्स चल रही हैं, ये सारी सूरत हाल से आगाह किया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर की सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर के बारे में जो इंडियन प्लान है, जो अमेरिकन प्लान है, जो दीगर आलमी कुव्वतों का एक नक्शा है, उसके बारे में आगाह किया गया है, डिटेल बताई जा रही है। और फिर CPEC हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और दुश्मनों की जो नज़र है, दुश्मनों की नाम ले के, किसी ढके छुपे अंदाज में नहीं, नाम ले के बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में कौन कौन सी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ काम कर रही हैं, कराची में कौन कौन मुतहर्रिक है, कबायली इलाकाजात में कौन कौन मुतहर्रिक है, और उसके बाद हाइब्रिड जंग जो है और 5th जनरेशन जंग जो है, और फिर पाकिस्तान के अंदर दानिश्वरों में किस तरीके से कल्टीवेशन की जा रही है और जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, ये सारा एक पूरा प्लान जो है उसके बारे में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ने तफसीली ब्रीफिंग दी है, 2 घंटे से ज़ायद की, और इस वक्त चल रहा है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एक और बात भी बता दूं चौधरी साहब, वो ये कि ये इब्तदाई तौर पे ये सिर्फ थी कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग देना थी, लेकिन अस्करी क़यादत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने हुकूमत की मुशावरत के बाद इसको एनहांस किया, और अब इस वक्त मौजूद हैं 80 के लगभग अहम तरीन MNA, सेनेटर, तमाम सियासी जमातों की जो इसमें लीडरशिप मौजूद है, जो पार्लिमान का हिस्सा है, जो जिनकी नुमाइंदगी पार्लिमान में है, वो सब की सब सियासी जमातें, वो उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, उनकी लीडरशिप मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, उनके साथ साबिक 2 वज़राए आज़म हैं, शाहिद खाकान राजा परवेज़ अशरफ साहब, सैयद यूसुफ गिलानी साहब, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन। उनके साथ भी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, और उसमें कमेटी बढ़ा दी गई और इसमें 80 अरकान को दावत दी गई। उसमें डिफेंस कमेटी, कौमी असम्बली और सेनेट की, उनके अरकान भी सब के सब शामिल किए गए हैं। फिर खसूसी तौर पे इनवाइट किया गया इसमें
چیئرمین سینٹ کو اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو، اس کے ساتھ ہی پرویز خٹک ہیں، وزراء وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد ہے، چاروں وزراء اعلیٰ ہیں اس میں آئے ہوئے ہیں، اور بھرپور طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ اس وقت چوہے صاحب سے ذرا رائے لیتے ہیں، پھر کچھ مزید اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی چوہے صاحب، یہ تو اہم بریفنگ ہے، اور اس میں تمام اسپیکٹرم یعنی تمام سیاسی جو قوتیں ہیں جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور جو حکومتوں میں ہیں، ان سب کو وہاں انوائٹ کیا گیا ہے، یعنی اپوزیشن ہو، حکومت ہو، صوبائی حکومتیں ہوں، تو یہ ایک بڑی اہم اور ہائیسٹ فورم ہے ایک طرح سے، اور تو وزیر اعظم صاحب کا آنا ضروری نہیں تھا وہاں، آ جاتے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ میوچلی طے کیا گیا کہ پرائم منسٹر نہ جائیں، اور وہ نہیں گئے، وہ ادھر کنونشن سینٹر میں کر رہے تھے تقریر، کسان کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، لیکن اس میں ہوتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ اب ان کو ظاہر ہے جی یہ اپوزیشن تو کوئی بھی اپنا وار جو ہے وہ ضائع نہیں کرتی، وہ جائے گی۔ شاہ محمود قریشی صاحب گیا تھا جی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے چوہے صاحب آپ والا سوال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ اتنا اہم موقع ہے، پوری اپوزیشن جمع ہوگی، وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں بحیثیت وزیر خارجہ، بحیثیت وائس چیئرمین، بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف دا پارٹی ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ یہ وزیر خارجہ کہہ رہے تھے جی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے جی اب ان کی بات مان لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب کا نہیں ہے۔ چوہے صاحب آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، وزیر اعظم نے تو کل بریفنگ سے زیادہ ہی کافی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے نا، ہاں جی، جس کی گونج پوری دنیا میں ہے اور پوری قوم کی جذبات کی عکاسی ہے، لیکن آپ صابر شاکر صاحب میں یعنی آپ چنگے سیانے بیانے آدمی ہو، یہ امریکہ نہ مطلب یعنی فاصلے ودھان دی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ چوہے صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان تو فاصلے نہیں بڑھا رہا امریکہ سے، امریکہ خود ہی بڑھا رہا ہے۔ اگر آپ میرٹ پہ دیکھیں تو امریکہ کی اس وقت کیا خواہش ہے، امریکہ کی یہ اس بریفنگ میں بھی یہ ڈسکشن آئے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بریفنگ میں نے اور آپ نے بھی اٹینڈ کی ہے، اور ادروائز بھی انٹریکشن ہوتا رہتا ہے۔ تو امریکہ کی اس وقت خواہش کیا ہے، ذرا خواہشات اس کی پوچھ لیتے ہیں۔ 11 سال افغان جنگ میں ہم ان کے فرنٹ مین بنے رہے، صف اول کے اتحادی بنے رہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں 11 سالہ یہ، اور اس سے پہلے روس کے خلاف، اس کے خلاف روس یہ 21 سال یہ، اور اس سے پہلے روس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اس دوران جو روس کے خلاف جنگ لڑی گئی چودھری صاحب، اس کے بعد امریکہ نے ہمیں تحفے میں پتہ کیا دیا تھا؟ ہم نے F-16 طیاروں کی پیمنٹ کی ہوئی تھی، F-16 طیاروں کی پیمنٹ کی، اور جب مطلب نکل گیا تو انہوں نے کہا جی اب طیارے نہیں مل سکتے۔ ہم نے کہا پیسے واپس کر دیں، کہتے ہیں پیسے بھی نہیں واپس ملیں گے، چاہیں تو آپ گندم لے لیں ان پیسوں کے بدلے میں، یعنی کہ کہاں F-16 طیارے اور کہاں ہمیں دی جا رہی تھی گندم، اور وہ کیش پیمنٹ ہوئی تھی، یہ بھی آپ کے علم میں ہے، کیش پیمنٹ پہ وہ ساری ایڈوانس پیمنٹ ہوئی تھی، اور اس وقت بھی وہ سعودی عرب نے کی تھی، جنرل ضیاء الحق گئے تھے خصوصی دورے پہ، اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ ہمیں فوجی اڈے دیں، ہمیں ڈرون حملے کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم افغانستان میں کارروائیاں ڈالتے رہیں، اور اس سے اچھا بریفنگ ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے؟ جی بالکل، وہ سوال جواب کے بعد ظاہر ہے جی اس کے بعد ہونا ہی تھا، کیونکہ 5 بجے تک یہ معاملہ چلا ہے، 5 سوا 5 بجے تک بریفنگ چلی ہے، پھر 10 منٹ کی بریک تھی، اور اس کے بعد کویسچن اینڈ آنسر تھے، اور 1.5 پونے 2 گھنٹے کا وہ سیشن چلا ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ 7:15 بج چکے ہیں، تو یقیناً ختم ہوئی ہوگی۔ اس میں آتی ہیں خبریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو امریکہ کا پھر امریکہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ لائن آف کنٹرول کو فائنل تصور کریں، اور کشمیر کو بھول جائیں آپ، مقبوضہ کشمیر کو، اور وہ جو قراردادیں پڑی ہیں اقوام متحدہ میں اس پہ بھی بات نہ کریں،
یہ ان کی ثالثی کا نچوڑ ہے کہ بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہونا تھا، جو ان کے پاس ہے ان کے پاس رہنے دیں، جو آپ کے پاس ہے اس کا ہم دیکھیں گے۔ اب وہاں پہ بھی نہیں رکتے۔ پھر سی پیک، چائنا سے کہا جا رہا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ پیچھے ہٹ جائیں، چائنا سے سی پیک کو ذرا شرنک کریں، تو گوادر میں ذرا ہمارے پلیئرز بھی ڈالیں۔ تو یہ مطالبات ہیں، تو آپ بتا دیں کہ امریکہ کے یہ مطالبات ہم پورے کر سکتے ہیں، اور اگر یہ پورے کریں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان کہاں ہوگا؟ اس طرح کے مطالبات چلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن آپ حالت جنگ میں تو نہیں جاتے۔ آپ نے جو امریکہ کے لیے کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا کا آخری فوجی جو ہے وہ افغانستان سے نکل گیا، فلاں ملک کا نکل گیا، یہ فوجی وہاں سے جو نہیں جا سکتے تھے، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور مسلح افواج اور ریاستی ادارے امریکہ اور افغانستان کے لوگوں کا ساتھ نہ دیتے اور طالبان سے اپنی جتنی بھی ان کے اوپر بات چیت کے ذریعے، گپ شپ کے ذریعے، جو مرضی آپ لفظ کہہ لیں، ڈپلومیٹک طریقے سے طالبان کے ساتھ مذاکرت کر کے ان کو پہلے امریکہ کے ساتھ میز پر لانا، پھر ان کا افغانی دڑوں کے ساتھ بھی بٹھانا، یہ سارا پاکستان نے کیا ہے، اور امریکہ بار بار اس کو ایکنالج بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے امریکہ کے مطالبات تو ہوتے رہتے ہیں، ہندوستان کی ایک لمبی لسٹ آ جائے گی، اور ہماری اس سے دگنی لسٹ ہے کہ تم کشمیر سے نکلو، تم مقبوضہ علاقے جو ہے چین کے ان کو خالی کرو، تمہاری جو ریاستیں ہیں پوری ادھر کی، اروناچل پردیش اور دوسرے وہ سارے تم نے نجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، سکم اور بھوٹان کو بھی نیکس غلط کیا ہوا ہے، اور کون کون سی سنی ہے جو سب تھوڑا سا اور نکسل باڑی۔ بات وہی ہے کہ وہ اس وقت انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس ریجن میں، اور اگلا پلیئر جو ہے وہ ان کا ہوگا انڈیا۔ ویسے میری ذاتی طور پہ پوچھیں تو انڈیا کو ان کا پچھلا بھی یہی تھا، انڈیا ہونا چاہیے، یعنی آپ کی نہیں سن لیں، پر ہاں جی، ایک دن یہ ہوا 79 میں جب روس نے قبضہ کر لیا، تو 81 کی بات ہے، ایک دن یہاں سابق وزیر خارجہ سون سنگھ لاہور ایئرپورٹ پہنچے، تو میں نے اس وقت مرحوم آغا شاہی وزیر خارجہ تھے، ان سے پوچھے یہ کیوں ہے، ان کا چیز ہمیں وہی کوئی کردار دیا جائے افغانستان میں، او بھائی یہ اس وقت سے مرے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو امریکہ کہتا ہے جی تم ہماری جگہ وہاں فوج لے کے آ جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں افغانی مارن گے بڑا، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ چلاکیاں یہ کرتے رہتے ہیں، کرنا ان کا کردار کوئی نہیں۔ چین چھوڑ کے میں نے کل بھی کہا ہے یہ کسی ملک کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پورے ملک میں ہندوستان کی اپنی مظلوم قومیں جو ہیں، مائنارٹیز جو ہیں، اور جو اسپیشل اسٹیٹس والا آزاد جموں کشمیر کے اس طرف والا ہندوستان کے قبضے میں جو علاقے ہیں، ادھر جو اسٹیٹس والا وہ سارے کے سارے دے آر اپ ان آرمز اگینسٹ انڈیا۔ وہ کہاں یہ چین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیونکہ پیچھے سے انہوں نے وہاں کے لوگوں نے ان کو چھرا گھونپنا تھا پیٹھ میں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جوئی صاحب، بریفنگ کے بارے میں شہباز شریف صاحب کا پہلا رد عمل آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت تفصیلی تھی اور میں بہت مطمئن ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب تو بجٹ سیشن بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور بجٹ کی جس دن بجٹ منظور ہونا تھا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنا مرحوم طارق شفیع صاحب کی وجہ سے۔ تو آج تو وہ سوئم چھوڑ کے سیدھے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے فٹ نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے یہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، مریم صفدر صاحبہ کے نامینیز نہیں آئے، کیونکہ یہ اختیار دے دیا گیا تھا پارٹی ہیڈز کو کہ وہ اپنا پارٹی ہیڈز جو ہیں وہ نامینیٹ کریں گے، وہ جس ممبر کو لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی ہوا، پھر شہباز شریف صاحب نے شارٹ لسٹ کیا اور اپنے سنجیدہ قسم کے لوگوں کو اس میں شامل کیا۔ لیکن مطلب وہاں تو الیکٹڈ لوگوں نے جانا تھا نا، تو مریم صاحبہ تو نااہل بھی ہیں، اور نہیں الیکٹڈ جو ایم این ایز ان کے تھے، کچھ لسٹ دی تھی مریم صفدر صاحبہ نے کہ ان لوگوں کو، انہوں نے بھی دی ہوگی، ان ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو لے کے جائیں ہر صورت میں۔ نہیں مریم صاحبہ کے لسٹ کے مطابق کسی نے کوئی نہیں بلانا تھا،
وہ علیحدہ بات ہے کہ مریم نے پوری کوشش کی ہے کہ شہباز شریف کو نہ وہ صدر کے طور پر فنکشن کرنے دیں، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر. ان کے راہ میں بہت بڑے رکاوٹیں کھڑی کی ہے، اور ایک حد تک شہباز شریف نے لوگوں کو سے کہا کہ ہاتھ کھڑے بھی کر دیے ہیں کہ یہ اگر ڈبونا چاہتے ہیں، کئی ان کے مسائل تو ٹھیک ہے، کئی ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ٹھیک ہیں ہوئی ہیں. اس بریفنگ میں ہم نے فوج اور جو صاحب اس بریفنگ میں جو بات بتائی گئی ہے، خاص طور پہ جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے پاکستان کے اندر بھی غیر ملکی ایجنسیاں جو ہیں وہ متحرک کر رہی ہیں لوگوں کو. جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا وہ اپوزیشن ہے یا حکومت ہے، ان کے درمیان فاصلے کم ہونے چاہیے. جو نیشنل کاز ہے، جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، قومی مقاصد ہیں، ان معاملات پہ. اور بریفنگ میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، خاص طور پہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر کی صورتحال اور افغانستان کی اندرونی صورتحال، وہ ہماری بھی توقعات سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور اگر آپس میں ان موضوعات پہ پالیٹکس کرنے کی کوشش کی گئی تو نقصان ملک کا ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.